बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अस्हाबि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम अलैहि। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद सज्जाद रज़ा कादरी और आप देख रहे हैं P4 पाकिस्तान टेलीविज़न नेटवर्क की रमज़ानुल मुबारक की ईमान अफरोज़ ट्रांसमिशन आलमी अदारा सौतुल कुरान के इश्तराक से। नाज़रीन, खुदाए बुज़ुर्गो बरतर के फ़ज़ल व करम से, अल्लाह करीम की मेहरबानियों से, अल्लाह करीम की इनायतों से, उसकी बंदा परवरियों से ये बख्शिश व मग़फ़िरत व रहमत व इनायतों का माह मुकर्रम माह सयाम पूरी आबोताब के साथ गुज़र रहा है और हमें इसमें सांस लेने की तौफ़ीक़ अल्लाह ने दी हुई है। हम खालिक का शुक्र अदा करते हैं। नाज़रीन, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का हम मिल्लत इस्लामिया पर बहुत फ़ज़ल है, बहुत फ़ज़ल है, बहुत फ़ज़ल है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दीन में, दुनिया में, कारोबार में, अपनी मुआशराती ज़िंदगी में, अपनी फैमिली की ज़िंदगी में, अपनी कारोबार की ज़िंदगी में, अपनी मनसबी ज़िंदगी में बख्शिश के बहुत ज़्यादा मौक़े इनायत फरमाए हैं। इसलिए कहते हैं कि इस्लाम का ये हुस्न है कि अल्लाह चाहता है कोई लम्हा ऐसा खाली ना जाए जिसमें मेरे महबूब के किसी उम्मती को निजात ना अता की जाए। नाज़रीन, हुज़ूर सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने जो बार बार अपने मालिक से अपनी उम्मत के लिए खैर तलब फरमाई है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त वो मेहरबानियाँ फरमा रहा है और बुज़ुर्ग फरमाते हैं कि अल्लाह की रहमत बहाने तलाश करती है सुभान अल्लाह, बंदे को सुभान अल्लाह निजात देने के, मुआफ़ी के, बख्शिश के, इनाम व इकराम करने के। खालिक कायनात का हम शुक्र बजा लाते हैं कि हमने ऐसी अज़ीम उम्मत जो है पैगम्बर आखिर ज़मान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उसमें पैदा फरमाया है। नाज़रीन, आज स्टूडियो में मेरे पास जो हस्ती तशरीफ़ फरमा है, आलम इस्लाम का एक मुमताज़ और मरूफ़ खिदमत कुरान, खिदमत इस्लाम, खिदमत दीन मतीन की ड्यूटी सर अंजाम देने वाली शख्सियत और एक नामवर अदारा, ये दोनों लाजिम व मलजूम हैं। अदारे का नाम इंटरनेशनल सौतुल कुरान अकेडमी एंड स्कूल सिस्टम है और उसके रूह रवां, उसके प्रिंसिपल, उसके डायरेक्टर और मैं कहूँगा कि उसका सब कुछ मुमताज़ और मरूफ़ आलिम दीन, बाअमल आलिम दीन, अल-हाफ़िज़ कारी अल्लामा कारी मोहम्मद तालिब हुसैन यमनी मुजद्दिदी साहिब दामत बरकातुहुम कुसिया। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। आज की बिला तशरीफ़ फरमाएँ। आज आपसे खुसूसी निश्त के तौर पर गुफ्तगू करनी है। जी जी ज़रूर। नाज़रीन, दूसरे मेरे मेहमान जनाब मोहतरम इज़्ज़त माब भाई मोहम्मद ताहिर अब्दुल्ला कादरी साहिब, नात के हवाले से अजीम नाम है। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह के बिला आपका भी शुक्रिया। नाज़रीन, आइए नात के अशार समात करते हैं जनाब भाई ताहिर अब्दुल्ला कादरी साहब से। तू शाहे खूबा तू जाने जाना है चेहरा उम्मुल किताब तेरा। तू शाहे खूबा तू जाने जाना है चेहरा उम्मुल किताब तेरा। सुभान अल्लाह। ना बन सकी है ना बन सकेगी मिसाल तेरी, जवाब तेरा। तू सबसे अव्वल तू सबसे आखिर, मिला है हुस्नो दवाम तुझको, मिला है हुस्ने दवाम तुझको। क्या
کیا کہنے تو سب سے اول تو سب سے آخر ملا ہے حسن و دوام تجھ کو ہے عمر لاکھوں برس کی تیری ہے کئی لاکھوں برس کی برس کی تیری مگر ہے تازہ شباب بھائی کیا کہنے بھائی کیا کہنے بھائی آپ جیو ہے کتنا خلق عظیم تیرا ہے کتنا لطف عمیم تیرا ہے کتنا خلق عظیم تیرا ہے کتنا لطف عمیم تیرا ہوا نہ جان کے بھی دشمنوں پر ہوا نہ جان کے بھی دشمنوں پر شہ دو عالم متاب تیرا ہو مشک عنبر یا بوئے جنت نظر میں اس کی ہے بے حقیقت اللہ اکبر ہو مشک عنبر یا بوئے جنت نظر میں اس کی ہے بے حقیقت ملا ہے جس کو ملا ہے جس نے ملا ہے جس کو ملا ہے جس نے پسینہ رشک گلاب تیرا میں تیرے حسن و بیاں کے صدقے میں تیری میٹھی زبان کے صدقے میں تیرے حسن و بیاں کے صدقے میں تیری میٹھی زبان کے صدقے بے رنگ خوشبو دلوں میں اترا بے رنگ خوشبو دلوں میں اترا ہے کتنا دلکش خطاب تیرا کیا کہنے کیا کہنے خدا کی غیرت نے ڈال رکھے ہیں تجھ پہ 70,000 پردے بھائی کیا کہنے بھائی آپ جیو بھائی آپ جیو خدا کی غیرت نے ڈال رکھے ہیں تجھ پہ 70,000 پردے جہاں میں لاکھوں ہی طور بنتے جہاں میں لاکھوں ہی طور بنتے جو ایک بھی اٹھتا حجاب تیرا اللہ اکبر اللہ ہے تو بسایم مجیب انسان جو خوف محشر سے ہے ہراساں ہے تو بسایم عجیب انسان جو خوف محشر سے ہے ہراساں ارے تو جن کی ہے نعت پڑھتا ارے تو جن کی
ہے نعت پڑھتا وہی تو لیں گے حساب کیا تیرا. تو شاہ خوباں تو جانے جانا ہے چہرہ کتاب تیرا. بہت خوب جی، بہت خوب. تو شاہ خوباں تو جانے جانا ہے چہرہ کتاب تیرا. ناظرین، حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توصیف جب بھی ہوئی ہے، جب بھی سنی ہے، تو انسان کی روح جو ہے اسے تسکین ملی ہے. اور حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خصائص، کمالات، معجزات، حضور کی سیرت، صورت، بچپن، لڑکپن، جوانی، بڑھاپا، حضور کی ظاہری زندگی اور حضور کے درجات کو بیان کرنا، اسے نعت کہا جاتا ہے. اور نعت کب سے ہے؟ بندوں میں لیں تو جب سے اللہ نے کن کہا ہے، اللہ اللہ، تب سے حضور کی توصیف شروع ہو گئی ہے. بے شک. اور اگر اس سے بھی قدیم جائیں پیچھے، تو جب سے میرا خدا ہے تب سے مصطفیٰ کی توصیف ہے. واہ واہ، جی قبلہ قاری صاحب، میں جملہ کیا بات ہے. جو بہت کہہ رہا بڑا، اس میں حق بجا بہت لوں نا. بہت بہت بڑا جملہ. اللہ کرے حضرت ناظرین، جائیں لوگ. ام الکتاب حضور کا چہرہ، قرآن کو ام الکتاب کہتے ہیں. اصل قرآن حضور کا چہرہ ہی ہے. سبحان اللہ. اور اس کی جو تلاوت صحابہ کرام علیہم رضوان نے کی ہے، اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ. میرا دل کہہ رہا ہے کہ میں یہ جملہ پیش کروں، کیونکہ آج قاری صاحب سے گفتگو کرنی ہے اسی حوالے سے کہ قرآن کی اور صاحب قرآن کی باتیں. جی جی. قرآن کی اور صاحب قرآن کی باتیں. فقط قرآن کو لیں گے، صاحب قرآن کو نہیں لیں گے تو بات مکمل نہیں ہوگی. ناظرین، یہ ٹنڈوڑا پیٹا جاتا ہے سیرت مصطفیٰ، سیرت مصطفیٰ، سیرت مصطفیٰ. سیرت مصطفیٰ بعد میں ہے، پہلے سورت مصطفیٰ ہے. واہ سبحان اللہ. جی سورت مصطفیٰ پہلے ہے، سیرت بعد میں ہے. اور ایک میں ناظرین آپ کے لیے جملہ قاری صاحب کی موجودگی میں یہ بھی کہہ دوں کہ سیرت جو ہے نا وہ منائی نہیں جاتی، جی جی، وہ اپنائی جاتی ہے. بے شک. سیرت اپنائی جاتی ہے اور صورت منائی جاتی ہے. جب حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا تشریف آوری والا معاملہ ہے، حضور کے نزول پاک، حضور کی پیدائش مبارک، اسے ہم میلاد کہتے ہیں. اللہ، یہ صورت ہے، اللہ اللہ. یہ منائی جائے گی. اور جو حضور کا اسوہ حسنہ ہے، جسے قرآن نے ہمارے لیے موٹو بنایا ہے، رول ماڈل بنایا ہے، وہ ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، طریقے حضور کے. سیرت بعد میں ہے. ہم چونکہ صورت کے بھی قائل ہیں، سیرت کے بھی قائل ہیں. فقط صورت کو لے کے چلیں گے، سیرت کو چھوڑ دیں گے تو بات مکمل نہیں ہوگی. ایسے ہی ناظرین، قرآن کو لے لیں گے اور صاحب قرآن کو نہیں لیں گے تو بات مکمل نہیں ہوگی. کیونکہ اگر حضور نہ ہو تو تمہیں قرآن کی ایک آیت نہیں، ایک حرف بھی نہ ملتا اگر حضور نہ ہوتے. اللہ اللہ اللہ. یعنی میں یہ جملہ کہہ دوں جو قاری صاحب کہ قرآن حضور کا محتاج ہے تو میں حقیقت کہہ رہا. درست فرما رہے ہیں آپ، درست فرما رہے ہیں. ناظرین، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد پاک ہے، تم میں بہترین انسان وہ ہے جو قرآن پڑھتا ہے، آگے پڑھاتا ہے، خود سیکھتا ہے، سیکھا اور آگے سکھاتا ہے. اب یہ میں نے نہیں کہا، یہ کسی محدث نے نہیں کہا، مفکر نے نہیں کہا، مترجم نے نہیں کہا، یہ کسی دانا کا قول نہیں ہے، کسی اللہ کے ولی کا کہنا نہیں ہے، بلکہ امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد پاک ہے. یہ وہ پیغمبر فرما رہے ہیں علیہ الصلوۃ والسلام جن کے متعلق خالق کائنات فرماتا ہے، یہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی جو زبان ہے نا، تمہارے لیے دیکھنے میں محمد کی زبان ہے، مگر اس پہ جو گفتگو جاری ہوتی ہے وہ محمد کی نہیں ہوتی، وہ میں پروردگار اللہ رب العالمین کی بات ہوتی ہے. یعنی زبان مصطفیٰ کی اور بولنا خدا کا. خدا کا.
تو وہ خدا کا جو بولنا ہے نا وہ یہ ہے کہ بہترین انسان وہ ہے جو قرآن پڑھتا ہے اور آگے پڑھاتا ہے، خود سیکھتا ہے اور آگے سکھاتا ہے، خود سمجھتا ہے اور آگے سمجھاتا ہے۔ ناظرین، اس دور میں جب ہر طرف فتنے ہی فتنے ہیں، ہر طرف کوئی نہ کوئی نیا شوشہ اٹھا ہوتا ہے، جس سے جلدی وائرل ہونا ہوتا ہے سوشل میڈیا پر، وہ کوئی نہ کوئی خرافات بکتا ہے سوشل میڈیا پہ ایکٹیو ہونے کے لیے، وائرل ہونے کے لیے، غلط چیزوں کا سہارا لے کر وہ فوراً ہو جاتا ہے۔ ایسے دور میں جب ہر طرف دو نمبری ہے، ہر طرف ملاوٹ ہے، ہر طرف پریشانی ہے، ہر طرف مادی معاملات کی طرف بھاگ دوڑ ہے، دین سے دوری بڑھتی جا رہی ہے، قرب قیامت ہے، ایسے دور میں جو لوگ دین سے وابستہ ہیں اور صرف دین سے وابستہ ہو کہ دین کا نام لے کر مال و جواہر اکٹھا نہیں کر رہے، بلکہ صحیح معنوں میں قرآن سے وابستہ ہو کر قرآن کے ذریعے دین کی تعلیم، خدمت، معاملات کو لے کے چل رہے ہیں، ایسے لوگوں کو سلام محبت پیش کرنا چاہیے۔ عالم اسلام میں جتنے ادارے ہیں جو دین کی خدمت کر رہے ہیں صحیح معنوں میں، محمد سجاد رضا قادری کا ان کو دونوں ہاتھوں سے سلیوٹ ہے، اور میری نظروں میں میرے علاقہ میں جو ممتاز اور باعمل ادارہ ہے، دن رات کوشاں ہے قرآن و سنہ کی تعلیم کے لیے، اس ادارے کا نام ہے انٹرنیشنل ادارہ صوت القرآن۔ اس کے روح رواں، اس کے بانی اور اس کے سرپرست اعلیٰ اور اس کے صدر مدرس، بلکہ یوں کہ اس کے سب کچھ آج یہاں تشریف فرما ہے میرے مربی، میرے محسن، میرے برادر حضرت علامہ مولانا قاری طالب حسین یمنی مجددی صاحب۔ میں نے ان سے کچھ سوالات کرنے ہیں جو میرے قبلہ دماغ میں کھٹک رہے ہیں۔ جی حکم۔ یہ اتنا بڑا منصب رسول نے عطا فرمایا کہ تم میں بہترین انسان وہ ہے جو قرآن پڑھتا ہے اور آگے پڑھاتا ہے۔ نماز پڑھنا اچھی بات ہے، کیا نماز پڑھنے والا اچھا انسان نہیں؟ جی وہ بھی اچھا ہے۔ یہ منصب اللہ کے رسول نے آپ کو عطا فرمایا، ہمیں آپ کی عزت کرنی چاہیے۔ الحمدللہ۔ اچھا، یہ جو بندہ اس فیلڈ میں ہے اس دور میں، اللہ رسول کی طرف سے تو آسانی ہے، فرمایا میں نے قرآن کو پڑھنے کے لیے آسان کر دیا۔ تو اس میں آپ چونکہ سارے معاملات کو دیکھ رہے ہیں، کچھ مشکلات آتی ہیں؟ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین الرؤوف الرحیم، ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ آج میں انتہائی مبارکباد پیش کرتا ہوں میرے برادر اکبر، میرے محسن جناب سجاد رضا قادری صاحب کو، کہ انہوں نے اس سوال کے اندر جو آج کی گفتگو کو موضوع بنایا، یہ انتہائی ضروری اور اہم ہے۔ بے شک، کیونکہ جو ہم یہ دین متین کی خدمت کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو اس میں بڑے مسائل درپیش ہیں، تو اگر میں ون بائی ون پیش کروں تو اس کے لیے ہمیں بہت سارا ٹائم درکار ہے، لیکن میں چند گزارشات آپ کی خدمت میں پیش کر دیتا ہوں۔ ابھی آپ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قول مبارک سنایا، جو کہ بہت ہی کمال اور عمدہ ہے۔ اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو خود قرآن سیکھتا ہے اور دوسروں کو سکھاتا ہے۔ قادری صاحب، جب میں نے یہ حدیث شریف پڑھی، یقین جانیے کہ میں جو دل کے اندر تھوڑا سا اضطراب تھا دنیاوی معاملات میں، پریشانی تھی، جب میں نے اس حدیث شریف کو پڑھا اور میرا دل الحمدللہ سکون کے ساتھ مطمئن ہو گیا، تسکین مل گئی مجھے، تلاتم جو تھا وہ ختم ہو گیا کہ اللہ رب العزت کا ہی ارشاد ہے یہ۔ بے شک، جس جو طرح حضور کا ارشاد ہے وہ اللہ کا ارشاد ہے۔ تو دنیا کے اندر سب سے بہترین، ہم بہترین کی تلاش میں ہوتے ہیں نا، بہترین کے معاملے میں ہوتے ہیں،
تو قرآن کی تعلیم جو ہے اللہ اکبر، اس کو پڑھانا، پڑھنا، سکھانا، سیکھنا، یہ سب سے بہترین عمل ہے۔ اللہ اکبر۔ تو میں اس پہ جتنا بھی اللہ رب العزت کی بارگاہ میں شکر ادا کروں اتنا کم ہے کہ اللہ رب العزت نے ان لوگوں کے صدقے جنہوں نے دین کا کام کیا، ان کے وسیلے سے، ان کے صدقے سے، ان کی کرم نوازی سے یہ عطا کیا کہ مجھے بھی ان دین کے خادمین میں شامل کر لیا۔ اللہ اکبر، تو فرشت میں آ گیا جی، فہرست میں اللہ رب العزت کی مہربانی، انسان کا ان کے کچھ نقش نہیں۔ قدم پر۔ جی، تو یہ جب میں نے اس ادارے کا ہم نے آغاز کیا تھا تو اس وقت یہ حدیث شریف میرے ذہن میں تھی کہ ہم بہتر سے بہترین بنیں، اللہ اکبر، دنیا میں بھی اور جی۔ آخرت میں بھی۔ کام انسان کو وہ کرنا چاہیے جو بہترین، جو بزنس مین ہوتے ہیں نا، تو وہ آنے والے فیوچر کو بھی ذہن میں رکھتے ہیں اور موجودہ جو پریزنٹ جو حال ہے اس کو بھی ذہن میں رکھ کے بزنس کرتے ہیں۔ تو یہ ایسا بزنس تھا جو اللہ کے ساتھ تھا، اللہ اکبر۔ وہ یہ صرف دنیا کے اندر کیا نہیں، کہنے، صرف دنیا کے معاملات نہیں تھے اس میں، یعنی یہ ارشاد صرف دنیا کے لیے نہیں، یہاں پہ بہترین انسان ہے۔ جی جی، وہ وقت کی قید نہیں لگائی، کسی عالم کی قید نہیں لگائی، بے شک، اللہ اکبر۔ اور آخرت کے لیے بھی۔ تو یہ پھر فیصلہ میں نے کیا کہ الحمدللہ جتنی بھی اللہ نے مجھے توفیق دی ہے تو میں اتنا ضرور اپنا 100% جو ہے نا وہ پیش کرنا چاہیے بندے کو۔ میں کبھی کبھی یہ سوچتا تھا کہ قرات میں، محافل میں آپ کا اتنا نام تھا، الحمدللہ، ماشاءاللہ 32 33 سال آپ کے ساتھ گزرے ہیں، جی جی، محافل میں پورا پاکستان ہم نے گھوما ہے بالکل، بحمد تعالیٰ۔ تو میں سوچ رہا تھا کہ ایران سے جب آپ ایوارڈ لے کے آئے تو محافل میں تو قاری یا نعت خواں یا خطیب یا مجھ جیسے اینکر جتنے بھی ہیں یہ کوشش کرتے ہیں کہ محافل کا سلسلہ ذرا تیز ہو دنیاوی حوالے ہاں جی، زیادہ ہونا چاہیے۔ تو میں حیرت میں تھا کہ اتنا نامور آدمی، ملکہ اللہ نے دیا ہوا ہے، شہرت دی ہوئی ہے، اور مجھے یاد ہے کہ لوگ لائنوں میں لگے ہوئے ہیں آپ سے ڈیٹ لینے کے لیے، اور آپ نے وہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر اس ادارے میں بیٹھ کے صرف یہ حدیث پڑھ کے۔ ہاں جی، یہ اس حدیث کا بھی اس میں بڑا عمل دخل ہے، اور اس کے بعد جو میں نے دنیا کے اندر ظاہری طور پر ٹریول کیا، جا کے دیکھا محافل کے اندر، تو ایک چیز میں نے سمجھی کہ یہ جو نام اور شہرت ہوتی ہے نا بندے کی، قادری صاحب، یہ وقت کے ساتھ ختم ہو جاتی ہے۔ جب بندہ ختم، اس کا نام ختم، شہرت ختم۔ کوئی ایسا کام انسان کو کرنا چاہیے کہ جس کے ساتھ وہ رہتی دنیا تک باقی رہے، بے شک، تو وہ تھا تدریس۔ اللہ اکبر، اللہ۔ اب میں یہاں پر بیٹھا ہوں، میرے الحمدللہ سینکڑوں شاگرد ہیں، اور مجھے اس وقت بھی میرے اسٹوڈنٹ کہیں نہ کہیں تراویح کی صورت میں قرآن سنا رہے ہیں۔ ماشاءاللہ، ماشاءاللہ۔ تو جب تک یہ قائم رہے گی دنیا، اور جب تک وہ بچے آگے دوسروں کو پڑھاتے رہیں گے، آپ کا نام بھی زندہ رہے گا اور وہ فائدہ بھی آخرت ہوتا کا ہے۔ معاملہ بھی رہے گا۔ تو اس کے یہ فیصلہ بڑا مشکل تھا کہ اس کو رنگین معاملات دنیاوی چھوڑ کر، بڑی مشکل پیش آئی، معاملات بڑے خراب رہے، لیکن اللہ رب العزت کا خاص کرم ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے لیے آپ کریں تو پھر اس کا رزلٹ جو ہے وہ پھر جیسے کہنا ہے روزہ میرے لیے اور اس کی جزا میں ہوں۔ یہ قرآن بھی ایسے ہی ہے، ایسے ہی، بالکل ایسے۔ میں قاری صاحب، یہ چونکہ ہم بھی اسی معاشرے کا حصہ ہیں، سب کچھ کیمرے کے آگے بیٹھ کر تو نہیں ہو سکتا نا، ہم معاشرے میں زندہ ہیں ناظرین، معاشراتی نظام کو دیکھتے ہیں، رویوں کو دیکھتے ہیں، کریکٹرز کو دیکھتے ہیں، ان کی سوچ، ان کے تھنکس جو ہیں ان کو دیکھتے ہیں۔ آج معاشرے میں قاری صاحب یہ دیکھا جا رہا ہے کہ مدارس کا سلسلہ، اس کو لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ قرآن حضرات نے، حفاظ نے، علماء نے اپنے وہ جسے ہمارے پنجابی میں کہ روٹی روزی کا سلسلہ سمجھا ہوا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ۔ ناظرین، اس شعبے کو حالانکہ بہت اپ ہونا چاہیے تھا کہ اللہ رسول نے اپ کیا ہے۔ ہم نے نہ اساتذہ کو اتنی عزت دی جتنی عزت کے وہ حقدار تھے، اللہ اکبر، نہ ان کے لیے آسانیاں پیدا کی، معاشرتی بات کر رہا ہوں، بلکہ ان کے لیے مشکلیں کھڑی کی ہیں۔ یہ جو آپ نے بات ابھی کی ہے نا، جس کی آپ نے پنجابی میں ایک مثال دی ہے روٹی روزی کے معاملے کے اندر، اگر انسان نے روٹی روزی کے لیے یہ کام کرنا ہے تو اس سے بدترین انسان اس کائنات میں نہیں، جس نے دین کو اپنی روٹی روزی کا ذریعہ بنایا۔ حالانکہ دین سے جو لوگ وابستہ ہیں ان کا ظاہری اگر کوئی اعلیٰ بزنس نہیں بھی ہے نا، تو دین انہیں اتنا رزق دے رہا ہے کہ دوسرے سے بہتر ہمارے ایک پروفیسر صاحب ہیں قاری صغیر احمد اوان صاحب، وہ فرمایا کرتے ہیں کہ قرآن کے ساتھ جو بھی انسان
جس کا لگاؤ ہے قرآن کے ساتھ، اٹیچ ہے کسی بھی صورت میں، جی، تو وہ چاہے سچا ہے چاہے جھوٹا ہے، قرآن اس کو کبھی بھوکا مرنے نہیں دیتا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اور یہ حقیقت ہے، اللہ پاک ہمارے اندر اخلاص پیدا کرے مزید۔ تو یہ مشکل کام ہے دنیاوی لحاظ سے، دنیا تو کسی پیغمبروں کو ولیوں کو معاف نہیں کرتی، تو یہ تو ایک بڑا معمولی خدا پہ اعتراض لگاتے ہیں، اعتراض لگاتے ہیں۔ اگر فرض کریں وہ دنیاوی معاملات بھی چلاتے ہیں، وہ دین کو بھی ساتھ لے کر چلتے ہیں، تو دیکھیں کتنا، پھر بھی کتنی بڑی قربانی ہے ان کی۔ اچھا، میں سمجھتا ہوں جو ہمارا دنیاوی ایجوکیشن سسٹم ہے، جی جی، وہاں پر جو فیسز چل رہی ہیں وہ ظلم کی حد تک بڑھی ہوئی ہیں۔ بالکل بالکل، وہاں پہ کوئی بندہ نہیں بولتا اور خوشی کے ساتھ دے بھی رہے ہیں۔ جی جی، یہ فلاں فنڈ آ گیا، یہ فلاں آ گیا، یہ فلاں آ گیا، یہ فلاں آ گیا۔ تو مدارس کے لیے ذہین بچہ بھی لوگ کم دیتے ہیں، وہ جو گھر میں ڈسٹرب کر رہا ہو، جی انکاری صاحب کو چھڈ آؤ، ہاں جی بالکل، جو چھوڑنے آ دوسرے جاتے بچوں ہیں۔ کو مار رہا ہو، انکاری صاحب کو چھڈ آؤ، جو اپاہج ہو، جس کی ٹانگیں رہ گئی ہوں یا اس طرح کا معاملہ ہو۔ اللہ، ناظرین، جب اس طرح کی اولاد آپ دین کو دیں گے نا، معذور، ڈسٹرب کرنے والی، تو پھر معذوری آپ کا مقدر بنے گی۔ ناظرین، آج ہم جس ادارے کے متعلق، یہ صرف صوت القرآن ہی ادارہ نہیں، جہاں جہاں حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق لوگ بہترین موجود ہیں، سلسلہ چل رہا ہے اور یہ قیامت کی صبح تک چلنا ہے۔ دنیا جتنا مرضی اس کی نفی کر لے، اس کے خلاف بول رہے، چاہیے یہ کہ جو بہترین لوگ ہیں نا ان کو سیلوٹ پیش کیا جائے، ان کے لیے مشکلات بڑھائی نہ جائیں۔ جتنے بھی قادری صاحب اس میں فیلڈ کے اندر جو اساتذہ ہیں نا، یقین کریں جتنے سٹرونگ ہوں گے نا وہ مالی حالات سے، اتنا اچھا رزلٹ معاشرے کے لیے وہ پیش کریں گے۔ بالکل ٹھیک بات، بالکل ٹھیک بات۔ جتنے یہ مضبوط ہوں گے معاشی حالات سے، معاشرہ مضبوط ہوگا، اس سے وہ بچوں کی تربیت میں اتنا ہی رول ادا کریں گے۔ بالکل ٹھیک۔ جب مجھے فکر نہیں ہوگی نا گھر کی معاملات کی، دنیاوی معاملات کی، اور میں سیٹ پہ بیٹھ کے قرآن پڑھا رہا ہوں، تو اگر میں فری ذہن کے ساتھ پڑھا رہا ہوں، جی جی، یقین جانے اس کا رزلٹ کچھ اور ہے۔ بالکل صحیح بات۔ اور اگر ایک قاری صاحب بیچارے آپ اس کو 15,000 20,000 روپیہ دے کے اور اس سے رزلٹ 100% کی توقع کرتے ہیں، تو اس کے ذہن میں بجلی کے بل، گیس کے بل، گھر کا خرچہ، سوئی گیس، آٹا، چینی، نمک، یہی چلتے رہیں گے۔ بالکل ٹھیک بات ہے۔ یہ ایسی یہ صرف حفظ کے حوالے سے نہیں ہے، آپ زندگی کے کسی بھی معاشرے کے اندر کسی بھی ٹیچر کو دیکھ لیں، اسکول کی ایجوکیشن میں دیکھ لیں، وہ مطمئن سب سے سٹرونگ آپ کا جو شعبہ ہے نا وہ ٹیچر کا ہونا چاہیے۔ دیکھیے سر، جو ٹیچر ہے نا اس نے ایک پوری ایک جو ہے نا آنے والی نسل کو تیار کرنا ہے۔ بالکل ٹھیک۔ وہ خود تیار ہوگا تو آنے والی نسل کو تیار کرے خود گا، ذہنی طور پہ تیار ہوگا نا، وہ مطمئن ہوگا، اطمینان قلب کے ساتھ بیٹھا ہوگا، تو یقین جانے والے آنے والی نسلیں جو ہے نا وہ بہتر ہوں گی۔ اور اگر ٹیچر جو استاد ہیں وہ مالی پریشانیوں میں مبتلا ہوں گے، معاشرتی نظام میں پیچھے رہیں گے، ان کی عزت کم ہوگی، تو وہ کبھی بھی آپ کو اچھی آنے والی نسل نہیں دے سکتے۔ وہ صرف وہ پنجابی میں کہتے ہیں ڈنگ ٹپاؤ والا کام ہوگا۔ تو یہی ہوتا ہے ہمارے معاشرے کے اندر، اتنے بڑے ادارے ہیں، بہت نامور ادارے ہیں، بہت زیادہ لوگ ان کی خدمت بھی کرتے ہیں، تو وہ کیا کرتے ہیں ان کے بڑے جو ہیں، میں ایک چھوٹی سی گزارش پیش کرنا چاہتا ہوں، ٹائم کافی آپ کا لے لیا، کہ یہاں بھی ابتدا میں آپ نے کہا کہ یہ جی صدر بھی ہیں، یہ چیئرمین بھی ہیں، یہ پرنسپل بھی ہیں، میں یہاں کا خادم ہوں اس ادارے کا۔ جب تک آپ ایک بالکل چھوٹی سیٹ پہ ظاہری طور پر جو ہوتی ہے اس پہ بیٹھ کے کام نہیں نہ کریں گے ادارے والا، جو سب سے بڑے عہدے پہ ہے وہ سب سے نیچے والے عہدے پہ آ کے کام نہیں کرتا، تب تک ادارہ نہیں چلتا۔ بالکل ٹھیک بات۔ اگر آپ تنخواہوں کے سلسلے سے کام چلائیں گے نہ تو وہ بزنس چلے گا آپ کا کبھی، نہ آپ کا کوئی ادارہ ہے، نہ کوئی اسکول ہے، اس طرح کبھی نہیں چل سکتا۔ آپ کو خود محنت کرنی چاہیے۔ اساتذہ کے لیے میں کہہ رہا ہوں، ادارے کے جو بڑے سربراہان ہیں ان کے لیے یہ گزارش کر رہا ہوں کہ وہ خود محنت کریں، کسب معاش اپنی زندگی میں لے کے آئیں ساتھ، اور یہ ساتھ اپنے بچوں کو، اب یہاں پر ہمارے ادارے میں بچوں کو ہم پلے گروپ سے لیتے ہیں جی، میٹرک تک لے کر جاتے ہیں ماشاءاللہ۔ اور جو یتیم بچے ہیں، مساکین ہیں، غریب ہیں، یا جن بچوں کا کوئی سرپرست نہیں ہے، تو ان کی پوری کفالت یہ ادارہ کرتا ہے۔ ان کو تعلیم، ان کو بکس، ان کو یونیفارم، ان کی تعلیم کے سارے اخراجات ہم خود کوشش کرتے ہیں، کیونکہ ایک بچے کی زندگی نہیں ہوتی، وہ ایک خاندان کی زندگی، پورا ایک معاشرے کے اندر پورا ایک خاندان، پوری ایک دنیا ہوتی ہے، لیکن آپ کی ایک زندگی ہے تو ایک پوری کائنات ہے آپ کے اندر، تو وہ اس بچے کا حق ہے کہ اس کو پورا
100% جو اس کی جو خامیاں اس کو دور کر کے، جو مالی معاملات اس کے صحیح کر کے اس کو ایک اچھا انسان بنا دیا جائے. میٹرک تک کم از کم زندگی میں پھر کہیں اور شعبے میں جائے، لیکن جب تک 10 کلاس سے 10ویں تک میٹرک تک اس کو تعلیم دینا ضروری ہے ہر فرد کے لیے. تو میں ان لوگوں کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں جو اس ادارے کے ساتھ تعاون بھی کرتے ہیں. ماشاءاللہ. تو آپ کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے بہت ہی سینسیٹیو آج موضوع جو ہے وہ شروع کیا ہے. پھر انشاءاللہ اس پہ اللہ آپ کو سلامت رکھے. انشاءاللہ کسی اور ایپیسوڈ میں آپ سے اس پہ مزید بات کریں گے. بہت شکریہ. یہ مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے کہ ناظرے سے لے کر حفظ تک اور حفظ سے لے کر پریپ تک اور پریپ سے پھر میٹرک تک، جی چونکہ ہماری مجبوری ہے، ہمیں میٹرک کا جو یہ سلیبس جو چل رہا ہے وہی لارڈ مکالے کا بنایا ہوا، کاش کہ اپنا بھی بنا ہوتا، اور سچ پہ حقیقت پہ مبنی ہوتا. معاشرتی علوم میں میڈیا کے سامنے ایسے جملے کہنے ذرا مشکل ہوتے ہیں. کہنا چاہیے. ناظرین، خالق کائنات ہمیں خادم قرآن بنائے. آمین. ہمیں قرآن کا فہم دے، ہمیں قرآن کی سوچ دے، قرآن کا تھنک دے. اور صرف یہ سوچ نہ ہو کہ بابا بیمار ہے، جان نہیں نکل رہی، تو قاری صاحب کو بلا کے سورہ یاسین پڑھاؤ اس نیت سے کہ بابے کی جان نکل جائے. اس سوچ سے باہر نکلنا پڑے گا. صرف اس لیے نہیں کہ کل شریف 10واں شریف 40واں شریف اس پہ حفاظ کو بلا کر سورہ یاسین پڑھائی جائے، سپارے پڑھائے جائیں، صرف یہاں تک نہیں، اس سے آگے نکلنا پڑے گا. ناظرین، جب ہم اس سے آگے تھے نا تو ہم دنیا کو کچھ دے رہے تھے اور دنیا نے ہمیں سر کا تاج بنا کے رکھا ہوا تھا. انشاءاللہ میں کسی ایپیسوڈ میں اس پہ بات کروں گا کہ جب ہم ہمارے اکابر کی بات کر رہا ہوں کہ قرآن پہ ریسرچ کر رہے تھے تو ہم زمانے کو نئی نئی ایجادات دے رہے تھے، اور دنیا کے جتنے سائنسدان پہلے ہیں وہ بحمد تعالیٰ قرآن کے عالم تھے، مسلم تھے. کسی بھی شعبے میں، کیمیا میں، کیمسٹری میں، ہوائی میں، کسی بھی شعبے میں. میں اس پہ انشاءاللہ 1-2 ٹرانسمیشنیں کروں گا. خالق کائنات اپنے محبوب علیہ السلام کا صدقہ ان لوگوں کی خاص نصرت فرمائے جو قرآن سیکھ رہے ہیں اور آگے سکھا رہے ہیں. اور قبلہ قاری صاحب، آپ کا بہت شکریہ جناب، آپ کا کافی وقت لیا ہے اور آپ سے بڑے سوال اور آپ نے اچھے انداز میں جواب دیا. ناظرین، اپنی دعاؤں میں فلسطین کے مسلمانوں کو ضرور یاد رکھیے گا. میری پوری ٹیم کے لیے دعا کیجیے گا، ملت اسلامیہ کے لیے دعا کیجیے گا. اگلے پروگرام تک کے لیے اپنے میزبان محمد سجاد رضا قادری کو اجازت دیجیے. اللہ رب العزت میرا اور آپ کا حامی ناصر ہو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.